फैज़ आलम मजहर नूर खुदा हुजूर दाता गंज बख्श अलैहि रहमा आपके उससे मुबारक की निस्बत से हाजी जवेद मंजूर साहब की वसादत से इस खूबसूरत मस्जिद पाक में महफिल पाक में जमा है। उस रब्बे कायनात के हुजूर दुआ है कि रब्बे कायनात हुजूर दाता गंज बख्श अलैहि रहमा आपके तवस्सुल जलीला से हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह आलिया में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। हम सब को भी उस मुकाम की लज्जत और हलावत और मिठास चखने की तौफीक अता फरमाए जो लज्जत और हलावत हुजूर दाता गंज बख्श अलैहि रहमा को नसीब उनके सदके से। हमारे मुआशरे में अक्सर ये आयत पढ़ी जाती है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो हम समझे वो अल्लाह नहीं चाह रहा। आज मैंने आपको ये बताया, अगर ये आयत आप समझ गए ना तो आप दोबारा जब इनको पढ़ेंगे ना तो बड़ी लज्जत आएगी। हम जो समझ रहे हैं वो अल्लाह नहीं चाह रहा और जो अल्लाह चाह रहा है वो हम नहीं समझ रहे। ये कैसे? ये मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ यार। अला इन्ना औलिया अल्लाह मकसद नहीं, असल मकसद ये नहीं है अला इन्ना औलिया। ये बड़ी बात सुनने वाली है। जो लोग कहते हैं ना कि औलिया कराम का जिक्र करने से क्या मिलता है, कुरान पाक से पूछे। ये आयात यहां से शुरू हो रही है, देखिए, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून लहुमुल। ये सारा भी मकसद नहीं है, ये मकसद कोई और है। अब सुनिए, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौजुल अजीम। ये मकसद नहीं है। मकसद क्या है? अब आ रहा है, वला यहज़ुनका, अल्लाहु अकबर, वला यहज़ुनका। मकसद ये है इन आयात का, वला यहज़ुनका कौलुहुम इन्नल इज्जता लिल्लाहि जमीआ हुवस समीउल अलीम। मकसद सिर्फ ये है, यहां पे इतना मकसद है। यहां पे वक्फ लाज़िम है, ये औलियाए किराम की शान बयान हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल ये है कि औलियाए किराम की शान बयान करने का मकसद क्या है, फायदा क्या है, किसके लिए बयान की जा रही है? फरमाया, लोगों अला, हर शय छोड़ो। जो हम बात करने लगे हैं उसको गौर से सुनो। अला का माना ये, छोड़ दो हर शय, हमारी तरफ आओ। बोला आगे, फरमाया इन्ना औलिया अल्लाह, मेरे औलिया हैं। इनकी शान क्या है? ला खौफुन अलैहिम, ना अपनी जात के बारे में डरते हैं, वला हुम यहज़नून, ना हम इनको उनके बारे में मायूस करेंगे जो इनकी सोबत में बैठते हैं। समझ नहीं आई? जो इनका जिक्र करते, खौफ कहते हैं अपनी जात के बारे में और हुज़्न कहते हैं किसी और के बारे में। फरमाया हमारे औलिया की शान और मुकाम ये है कि ना तो इनको इनकी जात के बारे में मायूस करेंगे, ना इनको उनके बारे में मायूस करेंगे जो इनसे मोहब्बत रखते हैं, जो दादा करते हैं, जो बाबा फरीद करते हैं, जो निजामुद्दीन औलिया करते हैं, कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी करते हैं, हुजूर गौसुल आजम कहते हैं। फरमाया लेकिन मकसद ये नहीं है। अभी शान सुने सिर्फ। अच्छा जी, अल्लज़ीना आमनू, ये हैं कौन लोग? फरमाया साहिब ईमान है। वकानू यत्तकून, साहिब ईमान तो हम भी हैं, लेकिन इनके अंदर इजाफी खूबी क्या है? वकानू यत्तकून, फरमाया इनका एक एक लम्हा हमारी मर्जी में गुजरता है। तुमने और उनमें फर्क ये है, तुम्हारे लम्हात तुम्हारी मर्जी के मुताबिक, इनके लम्हात हमारी मर्जी के मुताबिक गुजरते हैं।
یہ سارا کچھ ہونے کے بعد پھر اور شان کیا ہے؟ فرمایا لہمُ البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، پھر ہم ان کے اوپر اپنے فرشتے نازل کرتے ہیں. جب فرشتے آتے ہیں تو ان کو بشارتیں سناتے ہیں. مولا بشارتیں کیا صرف قبر میں ملیں گی، میدان حشر میں ملیں گی؟ فرمایا نہ، یہ جس چٹائی پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ارد گرد بھی اللہ کے فرشتے موجود ہوتے ہیں، ان کے مزار کے پاس بھی اللہ کے فرشتے موجود ہوتے ہیں. اس دنیا میں بھی بشارتیں سنائیں گے اور آخرت میں بھی سنائیں گے. یہ مت سمجھنا کہ صرف آخرت میں، دنیا میں بھی. مولا کوئی رد و بدل ہوگا؟ ہو سکتا ہے دنیا میں ہو جائے آخرت میں نہ ہو، یا ہو سکتا ہے جو کہا گیا ہے ایسا نہ ہو. فرمایا جو ہم نے کہہ دیا ہے اگر تمہارے ذہن میں اس کے خلاف آیا ہے تو سمجھ لیں لا تبدیل لکلمات اللہ، جو تمہارے رب نے کہہ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا. مقصد ابھی یہ نہیں، یہ شان بیان ہو رہی ہے. ذالک هو الفوز العظیم. فرمایا جن کی اتنی شانیں ہوں وہ بڑی کامیابی کے اوپر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ فرمایا کامیابی یہ نہیں کہ اسکول کا امتحان دے کے فرسٹ آ گئے، کامیابی یہ نہیں کہ پلاٹ خرید لیا، کامیابی یہ نہیں ہے کہ کوٹھی خرید لی، کامیابی یہ نہیں ہے کہ دنیا کما لی، کامیابی یہ نہیں ہے کہ بینک بیلنس بن گیا. تم جس کو کامیابی کہتے ہو وہ ناکامی ہے. کامیابی یہ ہے کہ تم جہاں بیٹھو تمہیں دیکھ کے اللہ یاد آنے لگے، تم یہاں بیٹھو میرے مصطفیٰ کا ذکر ہونے لگے. فرمایا اب مقصد بیان ہو رہا ہے. ہم نے یہ ساری شانیں کیوں بیان کی؟ فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ. اے مصطفیٰ آپ کے اولیاء کا ذکر کرنے سے آپ کو خوشی ہوتی ہے. یہ مقصد تھا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ. اے حبیب یہ جو سارا کچھ بیان کیا ہے یہ آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ جس جگہ میں، جس مجلس میں، جس مہینے میں، جس دن میں، جس گھڑی میں اولیاء کا ذکر ہوتا ہے، اولیاء کے ذکر کی وجہ سے ہمارے مصطفیٰ خوش ہوتے ہیں. اور جب ہمارے مصطفیٰ خوش ہوتے ہیں تو رب خوش ہوتا ہے، اور جب رب خوش ہوتا ہے پھر اس مجلس میں جو مانگا جاتا ہے رب عطا فرما دیتا ہے. یہ مقصد ہے. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ. کیوں نہ خوش ہوں؟ ہمارے حبیب آپ ابو جہل کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم کر رہے ہیں نا اس کے بارے میں. اس کا انجام کیا ہوگا اگر کلمہ پڑھ لے تو اچھا رہتا. ابو لہب کو دیکھ رہے ہیں. فرمایا حبیب ان کفار مکہ کو دیکھ کے غم زدہ نہ ہو، غمگین نہ ہو. آپ کی امت میں ایسے بھی آئیں گے جو اس مقام کے اوپر ہوں گے. کسی کو لوگ داتا کہیں گے، کسی کو لوگ شیخ عبد القادر جیلانی کہیں گے، کسی کو مولا علی کہیں گے، کسی کو صدیق اکبر کہیں گے، کسی کو فاروق اعظم کہیں گے. فرمایا آپ کی امت میں اتنی شانوں والے موجود ہیں، آپ ان کو دیکھتے رہیں اور خوش ہوتے رہیں اپنے رب کی عطا سے. اب یہاں سے سوال ہے اولیاء کے ذکر کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ کیا ہوا؟ یہ آج یاد کر لیں وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ. اولیاء کے ذکر کا فائدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ خوش ہوتے ہیں، اور جب مصطفیٰ خوش ہوتے ہیں تو کیا مقام آتا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اس مقام پہ رب فرماتا ہے اب تیری رضا ہماری رضا بن چکی ہے، اب جو تو کہے گا وہ تمہارا رب کرے گا. یہ ساری آیات کا پورا مقصد یہاں پہ آ کے ختم ہو رہا ہے. حضور داتا صاحب علیہ رحمہ کے بارے میں کشف المحجوب کے اندر آپ نے فرمایا 4 واقعات ایسے ہیں جس نے میری زندگی کو بدل دیا. کشف المحجوب کے اندر 4 واقعات. پہلا واقعہ آپ فرماتے ہیں میں اپنے پیر و مرشد شیخ ابو الفضل الخدلی رحمہ اللہ ان کی بارگاہ میں بیٹھا تھا. ان کے وصال کا وقت قریب آ گیا. جب وصال کا وقت قریب آیا نا تو ان کا سر مبارک میری گود میں تھا. اللہ کیسا خوش نصیب مرید ہے. مرشد کا سر مبارک وصال کے ٹائم مرید کی گود میں ہے کہ سر مبارک آپ کا میری گود میں ہے. اور آپ نے فرمایا بیٹا آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اگر اس نصیحت پہ عمل کرو گے تو دنیا کے اندر نہ کبھی خوف ہوگا نہ کبھی غم ہوگا. جو داتا ایسے تو نہیں بن گئے، گنج بخش ایسے تو نہیں بن گئے.
فیض عالم ایسے تو نہیں بن گئے, مظہر نور خدا ایسے تو نہیں بن گئے. اللہ کی مخلوق جو کہتی ہے یہ گواہی ہے کہ اللہ نے ان کو ایسا بنا دیا ہے, یہ گواہی ہے. آپ نے عرض کیا پیر و مرشد سے کہ کون سی نصیحت ہے؟ آپ نے فرمایا علی ابن عثمان, آپ کا نام تھا علی ابن عثمان الجلابی الحجویری ثم اللاہوری, اور شہر کے اعتبار سے تھے افغانستان کا شہر تھا غزنوی. اپنے والدین کی نسبت سے, والد کی نسبت سے یعنی ددیال کی نسبت سے جلابی تھے, اور ننیال کی نسبت سے حجویری تھے. پھر آپ کی ساری پرورش جو ہے حجویر علاقہ تھا, یعنی غزنوی کے شہر کی 2 بستیاں ہیں جلابی اور حجویر, وہاں پہ آپ کی پرورش ہوئی. ثم اللاہوری, یہاں پہ منتقل ہوئے تو آپ کو لاہوری کہا جانے لگا. تو آپ نے فرمایا علی ابن عثمان, جب بھی کبھی کوئی بھی مصیبت آئے, کوئی بھی غم آئے, زبان کے اوپر شکوہ نہیں لانا ہے. بس جب زبان کے اوپر شکوہ نہیں لاؤ گے تو اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط ہو جائے گا. جب اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط ہوگا تو تمہیں مصیبت بھی خوشی لگے گی, تمہیں غم بھی خوشی لگے گا. اور فرمایا جب ایسا تعلق بحال ہو جائے گا نا تیرا اللہ کے ساتھ, پھر وہ مقام آئے گا کہ اللہ تجھ سے خطاب کرے گا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس مقام پہ کوئی غم نہیں ہوگا, نہ کوئی خوف ہوگا. دوسرا واقعہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میرے اوپر روحانیت اتنی غالب ہوئی کہ میں صبح سے لے کے شام تک فرائض کی ادائیگی کے ساتھ دنیا کماتا تھا. کہ اپنے لیے نہیں, کہتے دنیا کماتا تھا تاکہ شام کو آ کے وہ سارے کی ساری کمائی, جتنی کمائی ہوئی ہے, پیسہ جمع کیا ہوا ہے, اللہ کی مخلوق میں خرچ کرنا. اللہ کی مخلوق کے لیے پورا دن کمانا, اس کو کہتے ہیں داتا. صبح سے لے کے شام تک اپنے لیے کمانا, یہ تو میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں. فرمایا جو صبح سے لے کے شام تک اپنے لیے نہیں میری مخلوق کے لیے کمائے اس کو داتا گنج بخش کہتے ہیں. کہتے ہیں شام کو میں نے آنا, سارا کچھ تقسیم کر دیں. جب سارا تقسیم کرنا, لوگوں نے اوڑھنے آنا مانگنے کے لیے, میں نے قرض اٹھانا شروع کر دیا. اگلا دن آتا, پھر صبح سے لے کے شام تک یار کیسی روزی ہوگی, کیسی لذت اور حلاوت آتی ہوگی اس محنت کے دوران, کیسی مٹھاس نصیب ہوتی ہوگی. مجھے آپ بتائیں جو صبح سے لے کے شام تک اللہ کی مخلوق کے لیے کما رہا ہے, کیا اللہ نے اس کو اپنے جلوے نہیں دکھائے ہوں گے؟ کیا مصطفیٰ کے جلوے نہیں دکھائے ہوں گے؟ اور جس نے اللہ کے جلوے دیکھے ہوں, مصطفیٰ کے جلوے دیکھے ہوں, تو دنیا اس کو داتا گنج بخش کے نام سے یاد نہیں کرے گی. کہتے ہیں دن گزرتے چلے گئے, میرے اوپر قرض بڑھتا چلا گیا. مجھے ایک درویش ملا تھا. ایک درویش نے کہا علی ابن عثمان پریشان بیٹھے. میں نے اس درویش سے کہا کہ یہ میرے اوپر حالت طاری ہے, صبح سے لے کے شام تک جو کماتا ہوں خرچ کر دیتا ہوں, اب تو یہ نوبت آ گئی ہے کہ میرے اوپر خرچ چڑھ چکا ہے. اس حالت سے میں کیسے مطمئن ہوں, اپنے آپ کو سکون کیسے دوں مزید کہ قرض بھی نہ چڑھے, اللہ کی مخلوق کی خدمت بھی ہو. کہتے ہیں اس درویش نے ایسی بات کی جس نے میری مزید روحانیت کی دنیا بدل دی. اس درویش نے کہا علی ابن عثمان اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرو کہ اس کے بعد محتاجی نہ رہے, قرض کی محتاجی نہ رہے. اگر قرض کی محتاجی رہے گی, دنیا سے قرض لو گے تو اس سے کیا ہوگا, تم ان کا قرض ادا کرتے کرتے اللہ سے دور ہوتے چلے جاؤ گے. جب اللہ سے دور ہوتے چلے جاؤ گے تو جس مقام پہ آج تم فائز ہونا, ہو سکتا ہے اس مقام پہ کمی آ جائے. فرمایا اس کے بعد صرف میں اپنے لیے اتنا بچا کے رکھتا تھا جس سے دن کا گزارا ہو جائے, اس کے علاوہ سارے کا سارا اللہ کی مخلوق میں تقسیم کر دیتا. تیسرا واقعہ جو کشف المعجون میں آپ نے لکھا کہ جس نے آپ کی روحانیت کے اندر اور اضافہ کر دیا, آپ کے مقام روحانیت میں اور بلندیاں عطا فرمائیں. آپ کہتے ہیں میں کوفہ کے بازار سے گزرا, میں نے ایک شخص کو دیکھا, اس کے کپڑے بسیدہ پھٹے پرانے کپڑے, اس کی حالت سے ایسے لگ رہا تھا کئی دنوں سے بھوکا پیاسا ہے, فاقے کے اندر زندگی گزار رہا ہے. اس نے اپنے ہاتھ کے اوپر میں ایسے چڑیا بچھائی ہوئی تھی. وہ کوفہ کے بازار سے گزر رہا ہے اور لوگوں سے کہہ رہا کون ہے جو اس چڑیا کو مجھ سے خرید لے اور میں روٹی کھا سکوں. کہتے ہیں یہ آواز لگا رہا تھا بازار کے اندر ایک شخص ہم جیسا,
جو مادیت پرستی میں پڑا ہو، دنیا کے اندر پڑا ہو. اس نے کہا میرے دوستو یہ مقام ایسے نہیں بنے. جو لوگ کبھی اپنے ماں باپ کی قبر پہ نہیں گئے نا، وہ بھی داتا صاحب کی قبر پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں. جو کبھی اپنے محلے کے قبرستان پہ نہیں گئے، وہ داتا صاحب کے مزارات کے پاس آ کے کھڑے ہوتے ہیں. ایسا کیوں ہوا کہ اللہ نے ان لوگوں کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی ہے. جو اپنے لیے دعا نہیں کرتا ہے، وہ اگر حضور داتا گنج بخش علی رحمہ کے لیے دعا کر رہا ہے تو ایسے تو نہیں کر رہا نا. کوئی تو بات ہے نا. وہ بات کیا ہے؟ وہ ندا آتی ہے کہ جبریل جس کے دل کو میں پسند کرتا ہوں اس کے دل میں میرے فلاں فلاں ولی کی محبت کو ڈال دے. کہتے ہیں اس نے کہا آپ اللہ کے نام سے مانگو روٹی، یہ تو اللہ کے نام سے روٹی دے دو، اللہ کے نام سے کھانا دے دو، پھر یہ دنیا دے گی. یہ چڑیا کے نام سے نہیں دے گی. اگر چڑیا خرید بھی لے گی تو اس سے کتنی روٹی آئے گی؟ وہاں پہ اس درویش نے، فقیر نے جو جملہ بولا نا، اس نے میری روحانیت کے اندر اضافہ کر دیا. وہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے. اس درویش نے جواب دیا، اس نے کہا میں اپنے رب کو روٹی کی خاطر بیچنا نہیں چاہتا ہوں. چڑیا بیچ لوں گا، بھوکا مر سکتا ہوں، پر روٹی کی خاطر اپنا رب نہیں بیچ سکتا، اس کا نام نہیں بیچ سکتا. کتنے لوگ اپنے ظاہری بولیوں کو روٹی کی خاطر بیچ رہے ہیں. کتنے لوگ اپنا ایمان بیچ چکے ہیں. کتنے لوگ جو ان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ تھا اس کو بیچ چکے ہیں. ہمارے جب اس درویش نے یہ کہا نا، میرے اوپر بشت کی کیفیت تعلیم ہوئی. اللہ اکبر. اتنا تعلق رب کے ساتھ کہ حیا نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ اللہ کے نام سے روٹی مانگ لے. مجھے آپ بتائیں، ایک مثال سے سمجھیں. آپ نے کسی منسٹر کے نام سے کہا کہ فلاں منسٹر ہے، اس کے نام سے مجھے روٹی دے دے. آپ نے یہ کہا روٹی دے دے اس کے نام سے. مجھے آپ بتائیں جب اس کو پتا چلے گا وہ آپ کو اچھا کہے گا یا برا کہے گا؟ برا کہے گا. کیوں برا کہے گا؟ وہ کہے گا تو نے میری عزت کم کر دی. جس سے تو نے روٹی مانگی ہے وہ کیا کہے گا؟ وہ اتنا بھوکا اور پیاسا ہے کہ وہ اپنے ساتھی کو روٹی تک نہیں دے سکتا، روٹی دوسروں سے منگوا رہا ہے. اللہ اکبر. فرمایا اگر ایک منسٹر برا مان سکتا ہے تو وہ رب کی شان کا عالم کیا ہوگا. یہ جو آوازیں لگاتے ہیں آ کے مسجد کے باہر، اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو، یہاں سننے والوں کے خیال میں کیا آتا ہے کہ کیا اللہ اس کو نہیں دے سکتا؟ فرمایا اس نے میری حالت بدل دی. اللہ کے ساتھ میرا جو تعلق تھا نا وہ اور زیادہ قربت میں بدل دیا. چوتھا واقعہ جس نے مجھے بدل دیا کہ میں دمشق کے اندر شام میں، آپ کے پیر و مرشد شام کے تھے، شام کے اندر آپ کافی عرصہ رہے. کہتے ہیں شام کے اندر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مؤذن رسول، سبحان اللہ، مؤذن مدینہ، سید العشاق، عاشقوں کے سردار، میں ان کے مزار پہ بیٹھا تھا. وہاں پہ بیٹھ کے کچھ پڑھا. جب ان کے مزار پہ بیٹھا تھوڑی دیر گزری، میری آنکھ لگ گئی. ادھر آنکھ لگی تھی، ادھر دل کی آنکھ کے سامنے سے سارے پردے اٹھا دیے. کہتے ہیں جیسے دل کی آنکھ کھلی، کیا دیکھتا ہوں کہ میں مدینہ منورہ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل پاک کے اندر حاضر ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. میں نے جمعے کے روز بھی کہا یہ باتیں نہ سنانے والے نے چکھی نہ سننے والوں نے چکھی. تو سننے والوں میں اور سنانے والوں میں اکثر کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا، یہ جاگتے ہوئے کیسے دیدار ہو گیا، یہ کتابی باتیں ہیں. میں نے کہا کیا تمہاری اتنی روحانیت ہو گئی ہے؟ کیا تم نے کبھی کوشش کی اپنی روحانیت کے اندر اضافہ کرنے کی کہ دیکھوں تو صحیح یہ کیا ہے؟ زلیخا سے پوچھنا جا کے. پورا مصر کہتا تھا زلیخا اپنے غلام پہ عاشق ہو گئی. زلیخا نے کہا جلیو جو میں تکیا ہو تسی تکیا ہی نہیں.
तुसी देखे ही नहीं। उन्होंने क्या आख्या, जो तू तकिया और सानू भी तका थे, असी तो गुलाम ही समझते रहे। उन्होंने कहा चलो दावत है गुलामी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से इतना कहा कि जब मैं आपको बुलाऊं मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दें कि उस टाइम आपने अंदर आना है, ये ट्रे लेके मेरे सामने रखना है बस। और उनको ये कह दिया कि जब यूसुफ मेरा गुलाम अंदर आए, आजाद करता गुलाम, उस टाइम तुमने इन छुरियों के साथ फल को काटना है। इधर पर्दा उठाया, जिसको गुलाम कहती थी, जब सामने देखा ना, जब नजर से देखा तो गुलाम कहने वालियों ने कहा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये तो कोई इंसान ही नहीं है, ये तो अल्लाह का फरिश्ता है जो जमीन पे उतर आया है। हम वो मिस्र की औरतों की तरह हैं। क्यों बजरा साहब, हम मिस्र की औरतों की तरह हैं कि जिस तरह मिस्र की औरतें जुलेखा से कहती थी गुलाम पे आशिक हो गई, हम भी मिस्र की औरतों की तरह ये जागते हुए कैसे हुजूर का दीदार होते हैं, ये समंदर के अंदर से कैसे गुजर गए, ये दरिया कैसे पीछे हट गया। मैंने कहा अगर है मिस्र की औरतों की तरह तो तुम्हें भी किसी जुलेखा का चाहिए, पता चाहिए, किसी के पास जाए जो तुझे दिखाए। अगर देखना चाहता है तो दाता साहब का पता है, वहां पे जाके देख। कई वक्त ऐसी कैफियत वारद होती है कि जैसे आप इश्क में गुम हो जाए ना, बिल्कुल ऐसा मकाम आता है कि आप जागते हुए ऐसे जो है ना देख रहे हैं, घूम रहे हैं, में सदियों पहले बाद में चले जाते हैं। सुल्तान रहमतुल्लाह से पूछा गया, सुभान सुभान, और कैफियत कैसे वारद होती हैं। थोड़ी देर बैठ के तसव्वुर पुख्ता करें और प्रैक्टिकल लाइफ अमली जिंदगी जो है वो गुनाहों से महफूज हो, धोखे और फरेब से महफूज हो। रात में गुम होना, सुभान अल्लाह, थोड़ी देर आप तसव्वुर करें जात में गुम होने, फिर आप देखें जलवे कैसे। सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह से पूछा गया कि अगर हुजूर का दीदार करना हो तो क्या करें। आप जागते हुए आका करीम अलैहिस्सलाम का दीदार करते थे, जागते हुए। क्यों जागते हुए करते थे? आपके बारे में आके बचपन से ही आप नजरें झुका के चलते थे, नजर उठाते नहीं थे। ये तो तफसीली बयान है ना। जिसकी नजर इतनी पाकीज़ा हो, क्या उसको दुनिया का सबसे ज्यादा पाकीज़ा चेहरा नहीं दिखाया जाएगा? पूछा गया ना, हमारी नजरें पाक, जब पाक नहीं है तो पाकीज़ा चेहरे भी नहीं देख सकती। जब पाक नहीं है तो तसव्वुर भी पाकों का नहीं आता है। आपने कहा अच्छा देखना चाहते हो तो या रसूल अल्लाह का विर्द किया करो, या रसूल अल्लाह का विर्द। किसी ने पूछा सुल्तान बाबू या रसूल अल्लाह के विर्द में ऐसा है क्या कि हुजूर का दीदार नसीब हो जाएगा? आपने फरमाया जल्ला यही तो समझा नहीं। जब या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह कहेगा ज़ात का तसव्वुर आएगा। जब ज़ात का तसव्वुर आएगा तो जो मुसव्वर हकीकी है उस मुसव्वर को सामने कर देगा। आप कहते हैं मेरी आंख लग गई। जब आंख लगी तो मैं अपने आप को आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मैयत में सोबत में देख रहा हूं, और आपके साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर, खुलफाए राशिदीन और दीगर सहाबाए किराम आपके साथ हैं, और एक बुजुर्ग शख्स है, उसके साथ आप इतनी शफ़क़त से पेश आ रहे हैं जैसे बाप अपने बेटे के साथ शफ़क़त से पेश आता है, जैसे बड़ा छोटे के साथ शफ़क़त से पेश आता है। मेरे दिल के अंदर तजस्सुस पैदा हुआ, ये कौन है जिसको आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे पकड़ा हुआ है, ऐसे साथ सीने मुबारक से लगाया हुआ है, और ऐसे जैसे नहीं करते प्यार, ऐसे आपने नक्शा खींचा, ऐसे 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 रुखसार पे हाथ लगा रहे हैं। कहते हैं तजस्सुस पैदा हुआ कि पूछो तो सही कि कौन खुश नसीब है। मेरे दोस्तों वो कचहरियां देखी नहीं हमने, जिन्होंने देखी है उनके पास हम बैठ नहीं सकते, हमारे पास टाइम नहीं है। कहते हैं मैं आगे बढ़ा, अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये कौन है, इतना प्यार और मोहब्बत और शफकत। फरमाया अली जानते हो ये कौन है? ये तुम्हारे भी इमाम है और तुम्हारी कौम के भी इमाम है। इनको इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नाम से दुनिया याद करती है।
کہتے ہیں اس نے میری دنیا بدل دی. میں فقہ کے اندر جو ہے نا آراء بیان کرتا, مجھے نہیں سمجھ آتی تھی میں کس کے مطابق چلوں. یہاں میری روحانیت کے اندر اور اضافہ ہو گیا. اس کے بعد میں نے کبھی اپنی زندگی میں امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کا دامن نہیں چھوڑا. اپنے آپ کو امام اعظم, اپنے علم کو امام اعظم ابو حنیفہ کے علم کے سامنے جھکا دیا. اپنے افکار, نظریات, اپنے اجتہاد کو امام اعظم ابو حنیفہ کے اجتہاد کے تابع کر دیا اور کہا اے علی ابن عثمان, پوری زندگی گزر گئی دین کو بیان کرتے ہوئے, اجتہاد کے مسئلے بیان کرتے ہوئے, یہ مقام تجھے تیرے اجتہاد کی وجہ سے نہیں ملا ہے. جس اجتہاد کو امام اعظم ابو حنیفہ نے, اور اجتہاد نے امام اعظم ابو حنیفہ کو حضور کی کچہری تک پہنچا دیا, اگر تو حضور کی کچہری تک پہنچا ہے تو بلال کا وسیلہ ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ تک تجھے پہنچانا ہے. یہاں امام کا نام نہ لیں, امام اعظم نہ کہیں تو ہم اس مسجد میں آ جائیں گے. میں نے کہا اگر امام اعظم ابو حنیفہ کا نام چھوڑ کے تجھے مسجد میں بلانا ہے تو ایسے بلوانے سے بہتر ہے کہ تو نہ ہی آئے, کہ ہم ایسی نحوست سے پاک رہے. یہاں سے وہ کہتے ہیں جب امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کے تابع ہو گئے, یہ 4 واقعات آپ کشف المعدوم میں پڑھیں جس نے علی ابن عثمان سے آپ کو داتا گنج بخش بنا دیا. ایسے تو نہیں میں یہ جو کلام پڑھا تھا نا, اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب ولی قلندر کے انہوں نے سینے پہ ہاتھ رکھا تو وہ کچھ محفل میں کچہری میں چلے گئے. جو دنیا کا لامکان کا جو سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے. میں آپ کو بسرا صاحب ایک بات بتاؤں, اصل میں ہمارے یہاں نا اب تزکیہ نفس کی محفلیں نہیں ہوتی, بزرگوں کے تذکرے بیان ہونا چھوڑ گئے. میڈیا کے اوپر بیٹھ کے لوگ مادیت پھیلا رہے ہیں. پتہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا وہ دریا دور ہو گیا تھا راوی کا داتا کے آنے سے, تو آج جو سیلاب آ رہا ہے تو کوئی ولی نہیں رہا. میں نے کہا کہ وہ دور لے آ, ہم ولی لے آتے ہیں. تو وہ دور لے آ, وہ لوگ لے آ, ہم ان میں سے ولی لے آتے ہیں. نہ وہ زمانہ رہا, نہ وہ لوگ رہے, نہ وہ ان کو دیکھنے سے دریا پیچھے ہٹنے لگے. اقبال نے خود کہا کہ حاصل کسی کا عمل سے وہ پوشیدہ ہنر کر بنا سکتے ہیں جو شیشے کو سنگے خارا. یعنی کسی کا عمل کے بغیر نہیں چیز ملے گی آپ, تزکیہ نفس کے بغیر, تربیت کے بغیر. آپ دیکھیں, آپ یہ آیات پڑھتے ہیں, یہ آیات پڑھتے ہیں, اولیاء کے ذکر کا مقصد کیا ہے؟ مصطفیٰ کی بارگاہ تک پہنچانا, مصطفیٰ کی حضوری کروانا. یہ آیت یہ بتا رہی ہے کسی صاحب کشف کے ساتھ جڑو گے, صاحب مراقبہ کے ساتھ جڑو گے, وہ اپنی حضوری نہیں کرائے گا, وہ مصطفیٰ کی حضوری کروائے گا. آج اپنی حضوریاں کروائی جا رہی ہیں. کسی سے BMW لینی ہے تو کسی سے بینک بیلنس کے اندر ₹1,00,000 ڈلوانا ہے, تو کسی سے پلاٹ لینا ہے, تو کسی سے گھر لینا ہے. حضوریاں جب اپنی ہونے لگی تو دریائے راوی جن کو دیکھنے سے پیچھے ہٹتا تھا, آج ان کے ماننے والوں کو دیکھ کر آگے بڑھتا ہے. کیوں؟ فرمایا تم اپنی حضوریاں کروانے لگے. ہم جن کو دیکھ کے پیچھے ہٹتے ہیں وہ اپنی نہیں کرواتے تھے, وہ مصطفیٰ کی کرواتے تھے. یہاں پہ سلطان باہو نے اسی شعر کا نقشہ کھینچا. یہ جو شعر ہم پڑھتے ہیں, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نافسارا پیر کامل کامل آرا میں. سلطان العارفین نے کہا یہ بھی اسلوب بڑا اعلیٰ ہے, سلطان الہند کا اسلوب ہے. انہی کے صدقے ہم اپنا بھی اسلوب سنا دیتے ہیں. اپنا اسلوب کیا ہے؟ الف اللہ, الف اللہ من وچ مرشد لائی, یعنی الف اللہ دی بوٹی من وچ مرشد لائی. اللہ دی بوٹی من وچ جڑا لائے نا وہ مرشد ہے. وہ مرشد نہیں جڑا کہ اتنی دے گا لائے, وہ مرشد نہیں ہے فلاں پلاٹ دے گا تو یہ کام ہو جائے گا, وہ مرشد نہیں.
فرمایا علی پہ اللہ کی بوٹی من وچ مرشد لائی اللہ وقت اس بات نفی دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی کہ صرف بوٹی لانی نہیں کہ بس بوٹی لگوائی بیعت کی پر ٹھیک ہے جی ہم بیعت ہو گئے نہ فرمایا اس بات نفی دا پانی دینا ہے بیٹھ کے اور دنیا کے اندر یہ کہنا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ فرمایا اس بات نبی دا پانی دے پھر کی ہوئے گا اے اندر بوٹی مشک مچایا جان پھولا پہ آئی ہوں یہ چمیلی کا درخت تناور جب بنا اس کے اوپر پھول لگے اس کی خوشبو ہر سو پھیل گئی جب ہر سو پھیلی تو سرگوجے کے اندر رہنے والوں نے بھی کہا لاہور کے اندر کوئی داتا رہتا ہے ملتان کے اندر رہنے والوں نے بھی کہا کہ لاہور کے اندر کوئی داتا رہتا ہے کراچی دنیا کے ہر سو میں شرق کا غرب لوگوں نے کہا کہ لاہور کے اندر کوئی داتا رہتا ہے کیوں کہ ان کی چبیلی کی بوٹی ان کے من کے اندر اتنی تناور بنی کہ اس کے پھول کی خوشبو ہر سو پھیل گئی کہتے ہیں ہوئی کیوں اس سے میرے ذہن میں ایک چیز کلر کہا رحمت اللہ علیہ وہاں پہ آنوادہ حضرت پیر اندر قادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہاں پہ حضرت سلطان صاحب نے چنا چاہتا ہے اور اس جگہ سے آپ نے کہاں پہ انہوں نے کہا یہ کیا اکیلے میں لا الہ الا اللہ کرنے سے ہو گیا یہ جلوہ نہ جیوے مرشد باہو جنہیں اے بوٹی لائی ہو جیوے مرشد کامل باہو جنہیں اے بوٹی لائی فرمایا سادہ مرشد کامل ہے تے داتا اکمل ہے ہوں پڑھو میرے نال پھر ختم کریے کیونکہ بوٹیاں لاندے رہے تو پھر کھانے دی بوٹی الف اللہ چمبے دی بوٹی پڑھے الف اللہ طرز نال جن ماندے ہو پڑھے ہائے 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 یہ ترجمہ ہے کس شعر کا گنج بخش سے اس کی شاخیں پھیل گئی ہر رگے ہر جائے اس کی شاخیں پھیل گئی جے بوٹی جے پنجابی ہے نا جے بوٹی لائی آپ اب تصور کریں آپ کے اندر ایک کیفیت سی طاری ہوئی ہے نہیں یہ جو کیفیت سی طاری ہوئی خطاب کی وجہ سے ہماری کیا مزہ خطاب کی وجہ سے نہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے ان کی وجہ سے اب آخری بات سن لیں اکثر آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ عرس مبارک کہاں لکھا ہوا ہے سوال ہوتا ہے آپ میں سے اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے 2 منٹ کے لیے ایک سوال سے کوئی کر سکتا ہے عرس کہاں لکھا ہوا ہے اس جمعے کو ہم نے کہا اس جمعے کو نہیں پچھلے جمعے کو حضور داتا صاحب رحمہ اللہ بیان
میں نے کہا عرس منانا فرض نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ لازمی منائے، جو نہیں منائے گا تو وہ گناہگار ہوگا، واجب بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا عرس منانا سنت ہے، مستحب نہیں کہا، مستحب کا مطلب ہے آپ نے خود اخذ کیا دلائل سے، سنت کا مطلب ہے مصطفیٰ نے دیا ہے۔ میں نے کہا آپ کہو گے یہ تو بہت بڑا دعویٰ، سنت، ہم تو آج تک مستحب کے جھگڑے میں پڑے ہوئے تھے، عرس منانا سنت۔ میں نے کہا اٹھائیں مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، امام بخاری کے استادوں میں سے، اور اس حدیث کا اصل حصہ صحیح بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت عباد ابن صالح راوی ہیں، یہ آپ یاد کر، وہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں یاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آیا کرتے تھے، ان دراس کل حول، حول کہتے ہیں سال، کلی ہر، راسی شروع، اندہ وقت، ہر سال کے شروع میں آیا کرتے تھے، ایک سال نہیں، ہر سال کے شروع میں آیا کرتے تھے مسجد نبوی میں، وہاں تو تھے ہی، مومن کے گھر میں، وہاں تو جب چاہیں گے جلوہ کروائیں گے۔ کہاں آتے تھے؟ قبور شہداء احد، شہداء احد کی قبروں پہ آتے تھے، یعنی ان کے مزارات پہ آتے تھے، ہر سال آتے تھے۔ کرتے کیا تھے؟ اس سے پتا چلا ہر سال کسی صاحب بزرگ شخصیت کی قبر پہ جانا یہ کس کی سنت ہے؟ حضور کی۔ اور ہمارے کلچر میں ہر سال کسی خاص دن کسی صاحب بزرگ کی شخصیت کے مزار پہ جانا، اس کو عرس کہتے ہیں۔ ہوتا کیا تھا؟ منبر رکھا جاتا، منبر رکھنے کے بعد جو آخری شہداء احد کا عرس منایا گیا، اس میں منبر رکھا گیا، اس عرس کا موضوع کیا تھا؟ شان مصطفیٰ۔ عرس کا موضوع شان مصطفیٰ۔ کیوں؟ فرمایا ان کی قبروں پہ آؤ گے، ان کے مزارات پہ آؤ گے تو مصطفیٰ کا مقام پتہ چلے گا۔ وہاں پہ آپ نے فرمایا، پہلی بات فرمایا لوگوں سن لو، انی فرط لکم، میں تمہارے لیے سہارا ہوں۔ حضور کو سہارا ماننا شرک نہیں، میں تمہارے لیے سہارا ہوں۔ فرمایا لوگوں سن لو، ان موعدکم الحوض، اب تمہاری میرے ساتھ ملاقات حوض کوثر پہ ہوگی۔ تیسری بات فرمائی، واللہ انی لانظر الی حوضی الان، میں شہداء احد کے مزارات پہ کھڑے ہو کر اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں حوض کوثر کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ صحیح بخاری شریف کی پڑھ رہا ہوں، روایت پڑھ رہا ہوں۔ انی شہید لکم، فرمایا قیامت کے دن جنت اور دوزخ کے فیصلے میرا رب میری گواہی کے اوپر کرے گا۔ پھر فرمایا آخری بات، واللہ اللہ کی قسم ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، تم میرے بعد شرک میں مبتلا نہیں ہوگے۔ یہ جملہ جہاں کیوں بولا؟ فرمایا ہو سکتا ہے کہ مزارات پہ آنا، ان کا ذکر کرنا، صاحب بزرگ لوگوں کا عرس منانا لوگ شرک کہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں یقیناً میرے بعد میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ ہماری جو ساری باتیں میں نے کی ہیں اس کا تعلق غیب سے ہے، میں سہارا ہوں، ابھی تم نے دیکھا نہیں، دیکھو گے جلوے۔ اس کے بعد فرمایا تمہارا موعد، تمہاری ملاقات حوض کوثر پہ ہوگی، غیب ہے۔ قیامت کے دن فیصلے میری گواہی کے اوپر ہوں گے، غیب ہے۔ شرک نہیں ہوگا، مستقبل کی بات ہے، غیب ہے۔ یہ سارے غیب ہیں یا رسول اللہ، ان کے ہونے پہ کوئی اور دلیل جو ہمارے ایمان کو اور پختہ کر دے؟ فرمایا جب یہ جو بات کرنے لگا ہوں اگر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو تو پھر سمجھ لینا اس سے پہلے جتنی باتیں میں نے کی ہیں وہ یقیناً ہو کے رہے گی۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا اخاف علیکم ان تتنافسوا فی الدنیا، تو میرے بعد دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔
اگر یہ ہو چکا ہے اور یقیناً ہو چکا ہے تو اس سے پہلے والا بھی ہو کے رہے گا. تو لہٰذا عرس منانا حضور کی سنت ہے. منائے تو سنت کا ثواب ملے گا, اگر کوئی نہ منائے تو اس کو گناہ نہیں ہے. یہ سنت جو ہے سنت غیر موقتہ جو مستحب درجے کی ہے. یہاں سے بات کوئی سوال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, اس کے بعد سلام پڑھتا. کوئی سوال آتا ہے ذہن میں؟